बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहैसियत मुसलमान मलाइका पे यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पे और तकदीर पे कि उसकी भलाई और बुराई सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पे रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो ख़ता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयत मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना उन्हीं की जिम्मा है। फरिश्तों की तादाद इंसानों से बहुत ज़्यादा है। अक्सर रिवायात के मुताबिक उनकी असल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। इन फरिश्तों में मशहूर फरिश्ते 4 हैं जिनके इस्माए ग्रामी हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से मुक़द्दम और अहम हैं। लिहाजा आज हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में ही आपको कुछ हक़ाइक़ बताएंगे। वीडियो में आप जानेंगे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया करते थे। और हाँ, इस वीडियो में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सफ़ेद घोड़े का एक नायाब किस्सा भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो में आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम से जो दरवाज़ा मंसूब किया गया है, इस दरवाजे को बाबे जिब्राइल क्यों कहा जाता है। यूँ तो नाजरीन, मस्जिद नबवी का हर दरवाज़ा मुतबरक है क्योंकि उनसे गुजर कर ही हम मस्जिद नबवी की ताहिर और खुशबुओं से मुअत्तर फ़िज़ाओं में दाखिल होते हैं और नमदीदा आँखों के साथ अपने प्यारे आका सरकार मदीना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस तक पहुँचते हैं। लेकिन इन तमाम दरवाज़ों में सबसे इनफरादी मुकाम बाबे जिब्राइल का है। बाबे जिब्राइल की अहमियत तो ये है कि ये दरवाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी दौर में मौजूद था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक इससे बहुत नज़दीक था। और इसी दरवाज़े के बाहर जो जगह है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ाया करते थे। बाबे जिब्राइल की दूसरी अहमियत के मुतल्लिक इतना तो लोगों को ज़रूर इल्म है कि इस मुकाम पर अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे और इसी वजह से इस दरवाजे का नाम बाबे जिब्राइल पड़ गया। लेकिन हकीकत यह है कि एक ख़ास मौका पर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में इस मुकाम पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास कलाम किया और इस पूरी सूरत हाल को एक और अजीम हस्ती ने अपनी आंखों से देखा और इस वाक़े की पूरी कैफियत लोगों के सामने बयान भी की और यूं ये दरवाज़ा बाबे जिब्राइल कहलाने लगा। बाबे जिब्राइल को बाबे नबी भी कहते हैं क्योंकि ये वही दरवाज़ा है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाया करते थे। लेकिन एक ख़ास वाक़या की वजह से इस दरवाज़े को बाबे जिब्राइल भी कहा जाने लगा है। रिवायत में मिलता है कि ग़ज़वा अहज़ाब यानी खंदक की जंग से फारिग होकर रसूल मुकर्रम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशान नबूवत यानी हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ़ लाए और अपने हथियार और जंगी लिबास उतार दिया तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने हुजरे की दीवार की रेखों से देखा कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सफ़ेद घोड़े पर सवार इंसानी शक्ल में उस मुकाम पर इस अंदाज से तशरीफ़ लाए कि आप जंगी लिबास में मलबूस थे और आपका पूरा लिबास और जिस्म गर्द आलूद था और आपने उस मुकाम पर जहां आज बाबे जिब्राइल मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे रसूल, आपने तो अपना जंगी लिबास उतार दिया है लेकिन हम फरिश्ते अब भी जंगी लिबास में हैं और ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ जंग में शामिल हो जाइए क्योंकि अभी बनु क़रीज़ा कबीले से जंग करना बाकी है। चनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु क़रीज़ा की तरफ चढ़ाई के लिए निकले। मदीना के किनारे बसने वाले यहूदियों का एक गिरोह था जिसे बनु क़रीज़ा कहते हैं। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए अहदो पीमान को तोड़कर कुफ़ार की मदद की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنے پاس موجود صحابہ کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال و جہاد کیا اور اللہ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ مشہور صحابی ہیں، یہ مالدار تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس دحیہ کلبی کی صورت میں آتے ہیں اور دحیہ خوبصورت آدمی ہیں۔ ان روایات اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب یہاں ناظرین مسجد نبوی کے ستونوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ایک عجیب و غریب قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھیں تو ان میں ایک نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے؟ آئیے اب یہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ناظرین، ابو لبابہ انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقہ میں ان کے باغات تھے، آل اولاد بھی وہیں تھی۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق اور احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کی ایما پر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی جس کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی۔ اسے صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنا، کافروں کا ساتھ دینا، مسلمان عورتوں کے کلے پر حملہ کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملہ پر اکسانا معمولی جرائم نہ تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق سے واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا، آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ نے فوراً اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انتظامی امور ابن ام مقتوم صحابی کو سونپے اور بنو قریظہ کے دیار میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ شروع ہوا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لیں، ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورہ کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ انہیں ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مردان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ابو لبابہ نے ان کی حالت دیکھی تو رکت طاری ہو گئی۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ وہ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے مگر فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول کے پاس آنے کے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا جس کا ذکر ویڈیو میں پہلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول ہی کھولیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تبھی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ ابو لبابہ کے
اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشاں ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سمیع و بصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادم شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں۔ گناہ پر اصرار، فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ کا معاملہ اور بھی اہم تھا۔ یہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، لہٰذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ 6 راتیں گزرنے کے بعد صبح سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس شفیق، رحیم و رؤوف اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ اکرام ہوں یا صحابیات یا امہات المومنین، ان کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنساتا رکھے۔ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، اے ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ادھر صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا دنیائے محبت کی یہ ادا بھی ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے فوراً صحابہ کو روک دیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اب تو مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔